अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऑनलाइन लेसन में हम मीर तकी मीर की जो गज़ल नंबर 2 है वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेसन था उसमें हमने गज़ल नंबर 1 की तशरीह की है। आज हम गज़ल नंबर 2 की पहले अशार की तशरीह करेंगे और इनको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था, क्योंकि जो गज़ल होती है, गज़ल का कोई अनुमान नहीं होता है, इसके अशार कितने होंगे इसकी भी कोई कैद नहीं होती है। इसीलिए इसमें जो ये मीर तकी मीर ने आपकी दरसी किताब में जो गज़ल लिखी है वो है यानी गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2। तो आज हमने गज़ल नंबर 2 पढ़नी है। गज़ल नंबर 2 के जो पहले अशार हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो लिख कर रखे हैं। हम पहले इन अशार को पढ़ेंगे आपके सामने। जो गज़ल नंबर 2 है इसका जो पहला शेर है, हंगामा गरम कुन जो दिले ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। दूसरा शेर है, पूछा जो आपको तो मैं पूछा खुदा तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। गज़ल नंबर 2 का तीसरा शेर है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरन ए कलीम, यकशोले बर के खरमन सदे को ही दूर था। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, पहले हम इन 3 अशार की तशरीह करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अशार किसी भी शेर की जब हम तशरीह करते हैं तो पहले हमें देखना है कि उस शेर में जो भी मुश्किल लफ्ज़ है उसको आसान उर्दू में तब्दील करना है, आसान उर्दू में लिखना है, तब जाके हमें आसानी होती है उस शेर की तशरीह करने में। जैसा कि पहला शेर है, हंगामा गरम कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है, जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है हंगामा गरम कुन। हंगामा गरम कुन का माने है फितना फसाद को बढ़ाने वाला, यानी जो फितना और फसाद लोगों में भड़काए, उसको हम उर्दू में शायर ने उसको हंगामा गरम कुन के अल्फाज में इस्तेमाल किया है। इसी तरह नासबूर है, यहाँ पर इस शहर में नासबूर के माने हैं बेसब्र, जिसके पास सब्र न हो। शोरे नशूर, शोरे नशूर का माने है कयामत का शोर, यानी ज़बरदस्त शोर, हद से ज़्यादा शोर। उसको शायर ने कहा यहाँ पर इस्तेमाल किया है बतौर शोरे नशूर। तो जब हम इस शेर की, इस पहले शेर की, गज़ल नंबर 2 की इस पहले शेर की तशरीह करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा, पहले लेसन में ही जब हमने गज़ल नंबर 1 शुरू की थी मीर तकी मीर की, तो उसमें जब भी हमें किसी भी शेर की तशरीह करनी होती है तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि हम पहले शेर और उस शायर का हवाला देना है, यानी किस गज़ल से है ये या किस नज़म से है और किस शायर ने लिखी है, तो इन चीज़ों का हवाला देना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह जब हम पहले इस शेर की तशरीह करेंगे तो तशरीह में हम लिखेंगे इस तरह भी, क्योंकि ये मतला शायर है, इसमें ये जो पहला शेर है तो इसमें हम इस तरह से भी तशरीह लिखेंगे कि शायर मीर तकी मीर अपने गज़ल नंबर 2 की इस पहले शेर में फरमाते हैं, यानी कि शायर मीर तकी मीर गज़ल नंबर 2 के इस पहले शेर में फरमाते हैं कि मेरा दिल कि मेरा बेसब्र दिल इस कदर बेचैन है, यानी कि शायर का फरमाना है, शायर का कहना है कि जो मेरा दिल है वो बेसब्र है, उसमें सब्र नहीं है, और मेरा दिल इस बेसब्री से इतना बेचैन है कि फरियाद और आहजारी में हद से बढ़ गया। इन्हें फरियाद
اپنے محبوب سے فریاد، لوگوں سے فریاد اور آزاری میں میرا دل حد سے بڑھ گیا، حد سے آگے نکل گیا، اور میری ہر فریاد سے قیامت کا جیسا شور پیدا ہو رہا ہے۔ اور جو میرا دل جو فریاد کر رہا ہے اپنے محبوب کے تئیں، تو جو میری ہر ایک فریاد، میرے دل کی جو ہر ایک فریاد ہے، وہ قیامت کا جیسا شور پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی اس فریاد سے اتنا شور برپا ہوتا ہے جیسا قیامت جیسا شور ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے، شاعر کا مطلب ہے کہ میرا دل بے صبر ہو چکا، اب میرے اندر، میرے دل میں صبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنے محبوب کے تئیں۔ تو میرا دل اب فریاد اور آہذاری کر رہا ہے، اور میری ہر فریاد، ہر آہذاری میں قیامت جیسا شور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے مکمل کی ہے جو پہلا شعر تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل لاسبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ تو اس کی تشریح ہم نے کی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ اسی طرح سے ان اشعار کی تشریح کی۔ اب ہم جو دوسرا شعر ہمارا ہے اس غزل نمبر 2 کا، وہ ہے پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا کے تئیں، پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے، اس میں جو ہمیں دکھ رہا ہے جو مشکل الفاظ ہے، وہ تئیں ہے۔ تئیں کا ہم اگر معنی لکھیں، تئیں معنی ہے پاس، کسی کے پاس، کس کے پاس ہے، تئیں کا معنی ہے یہاں پر پاس۔ جب ہم اب اس شعر کی تشریح کریں گے تو ہم لکھیں گے، شاعر میر تقی میر غزل نمبر 2 کے اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ کر غزل نمبر 2 دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر میر تقی میر غزل نمبر 2 کے اس دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، یعنی کہ جب مجھے اپنا بھی کچھ معلوم نہیں تھا، اپنے آپ سے بھی دور تھا، جب میں اپنے آپ سے بھی بے خبر تھا، یعنی خود کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی پہچانتا نہیں تھا، تو میں خدا سے بھی دور ہو چکا ہے۔ جب میں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو میں خدا سے بھی دور ہو چکا ہوں، میں خدا کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے مجھے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا تھا۔ ہاں، جب مجھے خدا کو پہچانا تھا، اس لیے ضروری ہے میرے لیے کہ پہلے مجھے اپنے آپ کو پہچاننا تھا۔ اپنے آپ کو پہچان کر گویا میں نے خدا کو پہچانا۔ یعنی شاعر کہتا ہے اس شعر میں، جب ایک انسان کو خدا پہچاننا تھا، یہ ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو اپنے آپ کو پہچاننا تھا۔ یعنی کہ انسان جب اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے تو وہ خدا کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اس لیے میر تقی میر کا کہنا ہے اس دوسرے شعر میں کہ جب میں اپنے آپ سے دور تھا، میں بے خبر تھا اپنے آپ سے، تو میں خدا کو بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے، خدا کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ مراد یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا۔ مراد اس شعر کا یہ ہے، میر تقی میر کے اس شعر کا مراد یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جب تک انسان اپنے آپ کے، اپنے خودی کو، اپنے اندرون کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو بھی نہیں پہچانے گا۔ اس لیے ضروری ہے ہر ایک انسان کو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پھر جا کے وہ خدا کو بھی پہچانے گا۔ تو یہ تھا شعر، پوچھا جو آپ کو تو میں پوچھا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ تو اس کی تشریح ہم نے کی ہے۔ تو اب ہم اس کے تیسرے شعر پر آئیں گے، غزل نمبر 2 کے تیسرے شعر پر۔ تیسرا شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔
آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اسی طرح ہم اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی ہم پہلے دیکھیں گے۔ اس میں آتش لکھا ہے، آتش کے معنی ہے آگ، آتش کے معنی ہے آگ۔ اسی طرح کلیم لکھا ہے، کلیم کا معنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم، چونکہ وہ خدا سے ہم کلام ہوا ہے، اس لحاظ سے اس کا جو لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہے کلیم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم۔ برق کہتے ہیں بجلی، یعنی آسمانی بجلی جو آسمان سے گرتی ہے۔ بادل جب گرجتا ہے تو جب وہاں سے وہ بجلی نکلتی ہے اس کو برق کہتے ہیں۔ اسی طرح خرمن، خرمن کے معنی ہے ڈیر، خرمن کے معنی ہے ڈیر۔ صد کے معنی ہے 100، صد کے معنی ہے 100۔ تو جب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یعنی کہ شاعر، چونکہ یہ تو مقطع شعر ہے، اس اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میر تقی میر، یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر فرماتے ہیں اس غزل نمبر 2 کے تیسرے شعر میں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی اس میں شاعر میر تقی میر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن جلوے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی معمولی سی جھلک حضرت موسیٰ کو دکھائی تو یہ ہم سب جانتے ہیں تو کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر کوہ طور پر گر پڑے۔ تو یہ اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے میر تقی میر فرماتے ہیں مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، آپ کو خدا کا جلوہ دیکھنے کا بہت بڑا شوق تھا، لیکن آپ جلوے کی تاب نہیں لا سکے، جلوے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ دراصل آپ کے دل میں محبوب حقیقی کے دیدار کی تڑپ اور لگن موجود ہی نہیں۔ اے موسیٰ، دراصل آپ کے دل میں وہ تڑپ، وہ لگن نہیں تھی کہ آپ اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر سکو، اسی لیے آپ نے ایک جھلک کی بھی تاب لائی۔ دراصل آپ کے دل میں وہ تڑپ نہیں تھی، وہ آپ کے دل میں وہ لگن نہیں تھا، اسی لیے آپ نے معمولی سی اپنے محبوب کی جھلک دیکھی اور آپ گر پڑے، یعنی گویا محبوب کی دیدار کرنے کے لیے پہلے اپنے دل میں عشق کی آگ کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ گویا اس کا مطلب یہ ہے اس شعر کا کہ جب بھی کسی کو اپنے محبوب کا دیدار کرنا ہوگا تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں عشق کی آگ زیادہ تیز ہو، عشق کی آگ زیادہ بڑھتی ہوئی ہو، تاکہ وہ آسانی سے، آرام سے اپنے محبوب کی جھلک دیکھ سکے۔ کیونکہ دراصل میر تقی میر کا کہنا ہے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنی جو وہ تاب تیز یا اتنا جو اس کے دل میں عشق تھا وہ شاید اتنا تیز نہیں تھا، اسی لیے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج بس اس لیسن میں اتنا ہی، تو اگلے لیسن میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔